औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूवर्स को और तमाम अहबाब जहाँ जहाँ भी मुझे सुनते हैं उन सबको आज मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आज की ईद जो है वो बड़ी ईद कहलाती है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है जानवरों की, और ये सुन्नत इब्राहिमी के नाम से है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि कलाम पाक में इरशाद होता है कि कुर्बानी या इसका खून जो है वो हम तक नहीं पहुंचता, बल्कि इसके पीछे हमें तुम्हारा तक़वा, ईमान की रोशनी और हरारत वो पहुंचती है। तो हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी अना, ख़ुद साख्ता ईगो और अपनी इज़्ज़तें, मोहब्बतें, इनको हमेशा कायम दायम रखना चाहिए और कुर्बानी का वो जज्बा पेश करना चाहिए कि जो हज़रत इब्राहीम ने पेश किया और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश किया। तो इंसानी तारीख़ में बाज़ शख्सियात सिर्फ़ अपने अहद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए फ़िक्र, अमल, इखलास और कुर्बानी का इस्तारा बन जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी ही अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ नबूवत ही नहीं बल्कि इमामत के मनसब पर भी फ़ायज़ फरमाया। कुरान करीम ने आपकी शख्सियत को एक मुकम्मिल मकतब और फ़िक्र के तौर पर पेश किया है। आपकी पूरी ज़िंदगी तौहीद व इख़लास, इसार, हिजरत, कुर्बानी, सब्र, इस्तक़ामत और तस्लीम और रज़ा का अमली नमूना है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम आसमानी मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एहतराम और इन्हें अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में शुमार किया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जब हमने इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों के ज़रिए आज़माया और उन्होंने सबको पूरा कर दिखाया, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। ये आयत वाज़ेह करती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत का मनसब बग़ैर आज़माइश के नहीं मिला। अल्लाह ताला ने उन्हें कुर्बानियों, मुसीबतों, हिजरतों, तन्हाइयों और मुखालिफतों और अज़ियतों के इम्तहानात से गुजारा, और जब आप इम्तहानात में कामयाब हुए तो फिर आपको पूरी इंसानियत के लिए इमाम करार दे दिया गया। गोया इमामत महज नसब या दावे का नाम नहीं, बल्कि कामिल अताअत, मुकम्मिल तस्लीम और रज़ा और बेमिसाल कुर्बानी का सिला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी एक ऐलान है कि इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए अपने वजूद, ख्वाहिशात, मफादात और आसाइशों को कुर्बान कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे रहती दुनिया तक इज़्ज़त व अज़मत अता फ़रमाता है। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज़्ब और तौहीद को यूँ बयान किया गया है कि इन्ना सलाती व नुस्की व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये सिर्फ़ एक ऐलान नहीं बल्कि एक मुकम्मिल तर्ज़ ज़िंदगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे महज ज़बान से बयान नहीं किया बल्कि अपने अमल से साबित किया। आपने आग में कूद कर दिखाया, अपने वतन को छोड़ कर दिखाया, अपने ख़ानदान से जुदाई इख्तियार करके दिखाई और बिल आखिर अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश करके ये साबित कर दिया कि अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में कोई रिश्ता, कोई मफाद और कोई ख्वाहिश अहम नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आज भी हम जितना अपने रिश्तों को और अपने मफादात को और अपनी ख्वाहिशात को अहम समझते हैं और उसमें चाहे हमारी इज़्ज़तें घट जाएं, अल्लाह ताला की नज़र में दुनिया के लिए हम लोग जीते हैं, तो आज के दिन हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली अजीम कुर्बानी हिजरत थी। इंसान के लिए अपनी सरज़मीन, अपने घर, अपना माहौल और अपने अजीज़ों को छोड़ देना आसान नहीं होता, मगर जब अल्लाह का हुक्म आया तो आपने किसी तरद्दुद के बग़ैर हिजरत अख्तियार की। यही वो मकाम है कि जहाँ एक मोमिन की असल पहचान सामने आती है कि वो अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देता है या अल्लाह के हुक्म को। फिर वो अजीम मंज़र आता है कि जब
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ، نہ آبادی اور نہ زندگی کے آثار۔ قرآن کریم اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جو کھیتی کے قابل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ایک باپ کے درد، ایمان اور توکل کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ایسے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہ کیا کہ یہ کیا کھائیں گے، کیسے زندہ رہیں گے، پانی کہاں سے آئے گا، حفاظت کون کرے گا۔ آپ نے صرف حکم خدا پر سر تسلیم خم کیا۔ یہی اصل ایمان ہے کہ انسان اپنی عقل اور خواہش اور مفاد سے بلند ہو کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس شان سے قبول فرمایا کہ آج دنیا بھر کے انسانوں کے دل مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موسم میں بیت اللہ انسانوں سے بھرا رہتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مقام ایسا ہو جہاں 24 گھنٹے انسانوں کا اتنا عظیم اجتماع رہتا ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع کی تو اس وقت بھی ان کی عاجزی اور بندگی کا عالم دیکھنے کے قابل تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری یہ کوشش قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سوچئے جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، جن کے ہاتھوں بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی عبادت اور خدمت کو قبولیت کے خوف سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ انکساری اہل ایمان کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ آج انسان معمولی نیکی کر کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ قربانی کے جانوروں کو کس طرح روڈوں میں پھرایا جا رہا ہے، کس طرح ان کے لیے جو ہے اسکرینیں لگائی جا رہی ہیں اور شو آف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آج انسان معمولی نیکی کر کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہر لمحہ قبولیت کے طلبگار رہتے تھے۔ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ یہ دعا دراصل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا تھی۔ رسول اکرم خود فرمایا کرتے تھے، میں اپنے جد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دین محمدی دراصل ملت ابراہیم کا کامل اور آخری تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی اور رسول اکرم نے اسے عالمگیر نظام کی صورت عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اور مسلم قرار دیا، یعنی ابراہیم ایک کامل امت تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، یکسو تھے۔ گویا ایک فرد بھی اگر اخلاص، ایمان اور حق پر قائم ہو تو پوری امت کے برابر وزن رکھتا ہے۔ سمجھیے گا میرے ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ خواہشات، مفادات، انا، تعلقات اور دنیاوی آسائشوں کی قربانی کا نام ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے بت توڑے۔ آج بھی انسان کے اندر لات و منات موجود ہیں جو قربانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہیں تکبر کا بت ہے، کہیں مفاد پرستی کا، کہیں تعصب کا، کہیں فرقہ واریت کا، کہیں نسل کا اور زبان کی برتری کا، اور کہیں اقتدار اور دولت اور حوث کا۔ اگر آج امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھ لے تو امت کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، انہوں نے پتھر کے بت توڑے، مگر آج ہمیں اپنے اندر موجود نفسانی بت توڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان اپنے مفادات کو دین پر ترجیح دیتے رہیں گے، اس وقت تک اتحاد امت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آج عالم اسلام جن مشکلات و مصائب و انتشار، جنگوں اور غلامی کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان روح ابراہیمی سے دور ہو چکے ہیں۔
حج میں لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک لباس پہنتے ہیں، ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، مگر افسوس کہ ان کے دلوں میں ایک نہیں۔ قرآن کریم نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا کہ تم انہیں متحد سمجھتے ہو، مگر ان کے دل بٹے ہوئے ہیں۔ آج کے حاجیوں کے لیے بھی، گزرے ہوئے حاجیوں کے لیے بھی کلام پاک ارشاد فرما رہا ہے، اگر امت مسلمہ واقعی روح ابراہیمی کے ساتھ متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایوانوں کو للکارا، اسی طرح آج بھی اگر مسلمان ایمان، اخلاص اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وقت کے نمرود، شداد اور فرعون شکست کھا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی دراصل سنت ابراہیمی کا تسلسل ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی دین خدا کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قربانی ادا کی جاتی ہے، انہی دنوں امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف سفر اختیار کیا۔ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، اور پھر کربلا میں اہل بیت اصحاب نے اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ دراصل روح ابراہیمی کی ترجمانی ہے کہ پروردگار، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ انسان دنیا حاصل کر لے مگر اللہ کو کھو دے تو وہ ناکام ہے، اور اگر دنیا کھو کر اللہ کو پالے تو وہی کامیاب ہے۔ آج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند بنیادی اسباق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ عمل، قربانی اور استقامت کا نام ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر مفاد قربان کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ امت کی اصل طاقت اتحاد میں ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا مومن کی شان نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کے عام لوگوں کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، جھوٹ کو آشکارا کرتے ہیں۔ کتنا دکھ ہے ان مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہوئے کہ دنیا کے اندر کچھ نہ ہو، بس ہمارا اللہ کے یہاں ہمارا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ تو اس نے تو اللہ کو کھو دیا، دنیا کو پا لیا، تو کیا ملا اسے؟ پانچواں سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کے بت توڑنے ہوں گے۔ اگر آج مسلمان ان اصولوں کو اپنا لیں تو نہ صرف ان کی سیاسی اور معاشی حالت بدل سکتی ہے بلکہ ان کی روحانی عظمت بھی بحال ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہی اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ یہی روح اسلام ہے، یہی روح بندگی ہے، یہی روح قربانی ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ عالم اسلام محض ظاہری اجتماعات تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے دلوں، فکر اور مقاصد کو بھی متحد کرے۔ اگر مسلمان واقعی لبیک اللہم لبیک کے معنی سمجھ جائیں، اگر وہ حقیقتاً اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اگر وہ ذاتی مفادات سے بلند ہو جائیں، اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا کو سب کچھ سمجھ لیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ چاہے آج ٹرمپ نے، جو کہ یہودیت کا حامی ہے، ہمارے مسلمان ملکوں کو یہ کہا ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، یہودیوں کو تسلیم کریں، تو ہم اللہ پاک کی وہ آیت کہاں لے جائیں گے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ تو مجھے تو قوی امید ہے کہ مسلم ممالک اس پہ ذرا غور کریں گے اور یہودیوں میں سے نہ ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے ایک ڈھانچے پر انہوں نے ایک آخری کیل ٹھونک دی اور وہ پھر نام نہاد مسلمان ہوں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، آگ گلزار بن جاتی ہے، صحرا مرکز عالم بن جاتا ہے، قربانی عبادت بن جاتی ہے، اور اخلاص انسان کو امامت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی سنت ابراہیمی ہے، یہی روح محمدی ہے، اور یہی پیغام حسینی ہے۔ تو آج کا میرا یہ پیغام میں بھی یاد رکھوں گا، آپ لوگ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عید الاضحیٰ مبارک، لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسطین میں جو ہمارے مسلمان مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اسرائیل یہودی کے ہاتھوں، نصارہ کے ہنود و نصارہ کے ہاتھوں، اور ان شہیدوں کا خون جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک دن رنگ لائے گا، کہ ان کو بہرحال اپنی عیدوں میں نہ بھولیے گا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت برسر پیکار ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، ان کو قوت غیبی اللہ پاک عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، خواتین کو نیک ہدایت اور جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔